अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और एंजॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम हमेशा की तरह लेकर आएंगे आपके लिए सिलसिलेवार नावल बाब एक और मोहब्बत का एपिसोड 21, जिसका आपके लिए लिखा है अफशा कंवल ने। तो नावल की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और हमारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले और कोई एपिसोड आपकी मिस ना हो सके। तो चलते हैं नावल की तरफ। तवातर से बज रही कॉलर ट्यून ने बहनाम की गहरी नींद में खलल डाला था। उसने नींद से बोझल आंखें बमुश्किल वाक़ की। नींद से ज़्यादा तो एमल की कुर्बत का नशा उसे मदहोश किए हुए था। उसे नज़रें झुकाकर एमल को देखा, जो उसके सीने में मुंह दिए पुरसुकून सो रही थी। फ़ोन बज कर बंद हुआ और फिर बजने लगा तो एमल कसमसाई। उसके डिस्टर्ब होने के ख्याल से बहनाम ने उसका सर एहतियात से तकिए पर रख कर उसके बिखरे बाल समेटे और माथे पर मोहब्बत की मोहर सब्त करता जल्दी से सीधा होते मोबाइल उठाए बेड से उतर गया। इस कदर इमरजेंसी कॉल, वहाँ सब ठीक है? सर्द लहजा संजीदगी से पुरथा। साकी से बात करता वो ग्लास डोर ओपन करते लॉन में निकल आया। इमरजेंसी ही हो गई है, वो भी शदीद वाली। एयरपीस से साकी की बजाय ताड़ की आवाज़ सुनकर उसे अचंभा हुआ। तुम दोनों सुबह ही सुबह एक साथ क्या कर रहे हो? ये सवाल जहन में आते ही उसने पूछ डाला। जाहिर सी बात है कि कोई बड़ी गड़बड़ है, तभी इस वक्त हम एक जगह मौजूद हैं, वरना हमें क्या पड़ी थी यूँ साथ होते। हमारा कौन सा हनीमून पीरियड चल रहा है? उसकी रगे ज़राफ़त बेमौका भड़की। ताड़ सर, बी सीरियस। मुझे लगता है ये सीरियस से फ्लाश बनकर ही होगा। कहो तो सीरियस होने में कुछ मदद करूं तुम्हारी? वो समझ चुका था कि कॉल स्पीकर पर है, तभी साकी की संजीदा परेशानी में डूबी आवाज़ पर सर्द वार्निंग देते लहजे में गोया हुआ। एक तो तू फ़ौरन ही संजीदा हो जाता है। भाभी की संगत भी तुझ जैसे संग को मोम नहीं कर सकी। वो अब भी बाज नहीं आया तो बहनाम उसे इग्नोर करता साकी से मुखातिब हुआ। साकी, मुझे वो वजह जाननी है जिस वजह से तुम्हारा लहजा हिज दरहद दर्जा मुतफक्किर है। ताया सरकार की तरफ से कोई ख़बर है क्या? ख़बर तो उन्हीं की तरफ से है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके मबहम अंदाज पर वो उलझा। साफ बात करो, वो सर्द लहजे में टोक गया। आप ऐसा करें कि खुद ही न्यूज़ लिख लें, मैं शायद बता नहीं पाऊँगा। उसके मुतवक्का जलाल को सोचता वो हिचकिचा कर कहता कॉल मुनक़ता कर गया। यार, इसे बात बताए बगैर कॉल काट दी। ताड़ खफा हुआ। भेड़ों के छत्ते में आप हाथ डालने। उसने भी जवाबन उसकी जानिब नाराज़गी से फ़ोन बढ़ा दिया तो ताड़ 2 कदम दूर हुआ, जैसे वो फ़ोन नहीं कोई बिच्छू हो जो उसे डंक मार देगा। अच्छा ना, नाराज़ क्यों होता है? तूने अच्छा ही किया, वरना इसके जलाल को ताया सरकार से पहले हमें झेलना पड़ता। अब के उसके लहजे में सताइश थी। दूसरी तरफ साकी के कॉल काटने पर बहनाम की भवें सुकड़ी थीं। ये उसका पर्सनल नंबर था, जो बस उसके घर के अफराद के पास था, वरना तो जो खबर आज शहर सुर्खियों की जीनत बनी थी, उसके ऑफिशियल नंबर पर अब तक हज़ारों फ़ोन कॉल्स आ चुकी होती। कुछ दिन की छुट्टियां लेकर उसने अपना वो नंबर ऑफ़ कर रखा था। मीडिया और बाहर के लोगों को बस यही पता था कि वो कुछ दिन तबीयत ख़राबी की वजह से छुट्टियों पर बैरून मुल्क गया है। बहनाम ने पहली फुर्सत में डाटा ऑन करके जल्दी से न्यूज़ चैनल सर्च किया। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि मारूफ सियासतदान वज़ीर दिफ़ा बहनाम सोमरू का कुछ दिनों पहले ही अपनी तायाज़ाद से एक घरेलू तकरीब में निकाह हो चुका है। निकाह की सुन्नत बेइंतहा सादगी से अंजाम पाई है, लेकिन उनकी ताया का कहना है कि वलीमा बहुत जल्द धूमधाम से किया जाएगा, जहाँ तमाम मीडिया भी मदऊ होगी। इन दिनों बहनाम सोमरू छुट्टियों पर है, तो क्या हम समझे कि वो हनीमून पीरियड गुजारने के लिए मंजर से गायब है? एंकर कुछ और भी कह रही थी, लेकिन एंकर की आवाज़ का गला उसने फ़ोन सामने लगे दरख्त पर मार कर घोट दिया। उसकी सख्ती से भिजी जबड़े, गुस्से की शिद्दत की बदौलत सुर्ख आँखें, तन्यासाब चेहरे के करक तासुरात, ये सब मिलकर उसके जलाल को जाहिर कर रहे थे। उसे किसी की नहीं, सिर्फ एमल की फ़िक्र थी। ये मसला उसे इस वक्त उठा था कि वो कुछ कर भी नहीं सकता था। एमल को अभी तो कुछ इल्म नहीं हो सकता था, लेकिन असल परेशानी ये थी कि ये बात छुपने वाली नहीं थी। बगैर सच्चाई जाने एमल के सामने अगर ये बात खुली
تو یقیناً یہ بات اسے شدید ہرٹ کر سکتی تھی، اور یہی بات بہنام سومرو کو گوارا نہیں تھی۔ ادھورا سچ اور ادھوری بات زہر قاتل ہوتی ہے، اور بہنام اس زہر سے فی الوقت ایمل کو بچانا چاہ رہا تھا۔ اس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے ایک گہری سانس لی اور بالوں میں ہاتھ چلا کر اپنے ٹوٹے ہوئے فون کی جانب بڑھ گیا تاکہ سم لے کر دوسرے فون میں ڈال سکے۔ ابھی تو ماموں سرکار کے سوالات کے جوابات بھی دینے تھے۔ بھائی سراج، یہ کیسی خبر چل رہی ہے نیوز میں؟ بہنام نے سچ میں پری ناز سے خفیہ نکاح کر لیا ہے؟ اما سرکار کی آواز صدمے سے چور ہوئی۔ آپ آرام سے یہاں بیٹھیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں ٹوسٹر صوفے پر بٹھا گیا۔ اول تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ خبر گاؤں سے نکلی ہے اور اس کی تصدیق بہنام کے تایا سرکار کر چکے ہیں۔ بات تو پریشانی کی ہے نا؟ میں اس گدھے کو کب سے کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کا فون بند آ رہا ہے۔ جب تک میری بہنام سے بات نہیں ہو جاتی آپ نے کسی کی بھی کال ریسیو نہیں کرنی۔ ان کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو ایک تواتر سے بجتا دیکھ وہ سنجیدگی سے کہتا ایک مرتبہ پھر بہنام کو کال ملا گیا۔ بہنام جو فریش ہونے کے بعد اپنے دوسرے فون میں سم ڈال کر انہیں ہی کال کرنے والا تھا، اسکرین پر شو ہوتے نمبر کو دیکھ کر وہ ایک نظر بے خبر سو رہی ایمل کو دیکھتا کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں چلا آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا رائتا پھیلایا تم نے؟ آگ لگا کر خود منظر سے غائب ہو چکی ہو۔ کبھی تو کوئی ڈھنگ کا کام کیا کرو تم یار۔ سلام کا جواب دیتا وہ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں پھٹ پڑا۔ ماموں سرکار، مجھے آپ کی ڈانٹ کی نہیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ جواباً اس کی سنجیدگی سے کہنے پر سراج کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ بہنام، اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ یہ نکاح واقعی ہوا ہے؟ مجھے جھوٹ نہیں سننا۔ اب کہ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ نکاح تو ہوا ہے مگر چھوڑو، تمہارا اعتراف ہی کافی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ عدی سرکار کو میں کیا کہوں؟ وہ تو اس خبر پر ٹھیک ٹھاک شوق میں ہے۔ اب کہ وہ تھوڑا دھیما پڑا۔ آپ ان سے کہیں کہ پریشان مت ہو، اپنے بیٹے پر بھروسہ کرتے فی الحال ابھی خاموش رہیں۔ میں ساری سچویشن انہیں آ کر آمنے سامنے بیٹھ کر خود سمجھا دوں گا۔ وہ ماتھے پر بکھرے بالوں کو ایک ہاتھ سے سمیٹتا سنجیدگی سے بولا۔ پہلے مجھے بھی شک ہوا تھا کہ کہیں یہ تمہارے تایا سرکار کی کوئی چال تو نہیں، لیکن پھر سوچا کہ سب سے بڑے چال باز کے ساتھ کوئی کیسے چال بازی کر سکتا ہے۔ ان کے طنز میں ڈوبے جملے پر اس ٹینس سچویشن میں بساختہ ہی اس کے لب مسکرائے تھے۔ وڈیرا سائیں، ایک بیوی گاؤں میں ایک شہر میں، کوئی اور بھی ہے تو بتا دو، یا تیسری بیوی کی خبر بھی ہمیں نیوز ہی سے ملے گی۔ اس کے جل کر کہنے پر بہنام اب کے کھل کر ہنس پڑا۔ ماموں سرکار، میری خبریں چھوڑیں، اپنی خبر دیں کہ مامی کو اپنے دل کی بات بتائی ہے کہ نہیں؟ محبت امانت جیسی ہوتی ہے، امانت جلد از جلد امانت دار کو پہنچا دیں۔ وہ بول سنجیدگی سے رہا تھا، لیکن لہجے میں شوق کی جھلک تھی۔ اسے کہتے ہیں کہ جنگل میں آگ لگی ہے اور وڈیرا سائیں اسی جنگل میں بیٹھ کر چین کی بانسری بجا رہے ہیں۔ سراج کے چڑھ کر کہنے پر وہ محظوظ ہوا۔ آپ میری ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ میں اپنے مسئلے خود حل کرنا بلکہ اچھے سے حل کرنا جانتا ہوں۔ آپ بس اپنے سر پر صحرا سجانے کی تیاری کریں۔ کچھ سال میں آپ سینئر سٹیزن میں شامل ہو جائیں گے، پھر کیا خاک سر پر صحرا اچھا لگے گا؟ بہنام بھی اپنے نام کا ایک ہی انسان تھا۔ وہ مسلسل اسے چھیڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں بھی میری ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اپنی ٹینشن پر فوکس کرو۔ اب تم اکیلے نہیں ہو جو تمہاری پریشانی صرف تم تک رہے گی۔ ایمل تمہاری ذات کا حصہ بن چکی ہے۔ اب تمہاری ہر خوشی، غمی، پریشانی اس تک بھی پہنچے گی۔ تمہیں علم ہے اس خبر پر اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اب کہ وہ مکمل سنجیدہ تھا۔ ابھی فی الحال اس بات کو رہنے دیں۔ اسے یہاں کچھ پتہ چلنے والا نہیں ہے۔ اس کا رابطہ صرف زلفی سے ہے، اور میں اسے ساری جہاں کی ساری سچویشن سمجھا چکا ہوں، تو آپ اس طرف سے بے فکر رہیں۔ ابھی اس خبر پر کوئی رد عمل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تایا سرکار ولیمہ چاہتے ہیں تو ولیمہ ہوگا، اور بہت شاندار ہوگا۔ ساری دنیا اس ولیمے کی تقریب کو یاد رکھے گی۔
اس کا سرد سا لہجہ آخر میں پراسرار ہوا تھا۔ تمہیں زیادہ علم ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، لیکن جو بھی کرنا تھوڑا خیال سے۔ ناگ اگر زخمی ہو تو وار بھی خطرناک ہی کرتا ہے۔ اب کے سراج ریلیکس اما سرکار کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ریلیکس تاثرات دیکھ وہ خود بھی تھوڑی پرسکون ہوئی، ورنہ تو جب سے یہ خبر سنی تھی دل کو پنکھے سے لگ گئے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، میں صاحب کے پھن کو کچلنا اچھے سے جانتا ہوں۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، اور جو کہانی انہوں نے شروع کی تھی اس کا اختتام میں کرنے والا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک آگ سی تھی جس میں ظالم اور اس کا ظلم دونوں ہی بھسم ہونے والا تھا۔ ادھی سرکار سے بات کر لو، ہم بعد میں اپنی بیٹھک لگاتے ہیں۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔ وہ بات مختصر کرتا فون اما سرکار کی جانب بڑھا گیا۔ بہنام، آگ لگتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے، یہ آگ سچ میں تم نے لگائی ہے؟ سلام دعا کے بعد چھوٹتے ہی انہوں نے متفکر لہجے میں سوال کیا۔ اما سرکار، آگ لگانے کا کام جنہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے، اب تو بس انہیں اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جلنا ہے۔ بہنام کا ٹھٹرا دینے والا لہجہ چٹانوں سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اما سرکار ایک پل کو دہل سی گئیں۔ وہ اس کے جلال سے اچھے سے واقف تھیں۔ وہ اپنے دشمن کو معاف نہیں کرتا تھا، بدلہ لینا اس کی فطرت کا حصہ تھا، اور یہاں تو بات ظالم کی تھی تو سزا بھی سخت ترین ہونے والی تھی۔ اما سرکار، میرے لیے پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ دعا کیا کریں۔ تایا سرکار ہمارے ہی نہیں ساری انسانیت کے مجرم ہیں، اور ان کے جرم میں ان کا بیٹا بھی برابر کا شریک ہے۔ ظلم انسانیت پر ہوا ہے تو سزا بھی اسی دنیا میں وہ انسان ہی کے ہاتھوں پائیں گے، اور انہیں یہ سزا بہنام سومرو دے گا۔ ان کا عبرتناک انجام ہوگا اسی دنیا کے سامنے، تاکہ ظالم ظلم کرنے سے پہلے سبق سیکھ لے، جان لے یہ بات کہ برائی کا انجام دردناک ہی ہوتا ہے۔ اس کا نرم لہجہ کب سخت ہوا اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ بہنام سومرو ہمیشہ فاتح رہے۔ اما سرکار کے لہجے میں ممتا کی چاشنی گھلی۔ ماں نے دعا دے دی، اب دنیا کی کوئی طاقت آپ کے بیٹے کو ہرا نہیں سکے گی، وہ ایک عزم سے بولا تھا۔ خوش رہو۔ میری بہو کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے۔ بہنام کے برجستہ کہنے پر وہ جھیپ سی گئی۔ سراج جو کب سے انہیں پریشان دیکھ رہا تھا، ان کے تنے اعصاب ڈھلے پڑتے دیکھ کر خود بھی ریلیکس ہو گیا۔ میں بچی کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی، بے شرم، وہ مصنوعی غصہ دکھائے بولی۔ فٹ فاٹ ہے آپ کی بچی، شوہر کب سے جاگ رہا ہے اور بیگم صاحبہ اب تک سو رہی ہیں، بس اسی بات سے اندازہ لگا لیں آپ۔ وہ بولتے بولتے ایک عجیب سے احساس کے تحت پلٹا، اور زندگی میں پہلی مرتبہ وہ بری طرح بوکھلایا تھا۔ ایمن شکایتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتی واپس پلٹ گئی۔ اما سرکار، میں بعد میں بات کرتا ہوں، اس نے اجلت میں کہہ کر کال منقطع کر دی۔ دوسری جانب اما سرکار ہنسنا شروع ہو چکی تھیں۔ آپ ہنس کیوں نہیں ہیں؟ سراج حیرت سے مستفسر ہوا۔ شیر واقعی شیرنی سے ڈرتا ہے، سنا تو تھا، لیکن آج یقین بھی آ گیا۔ مطلب یہ کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ بہنام کے لہجے میں بوکھلاہٹ محسوس کی۔ جو شخص سامنے والے کو اپنے تاثرات سے بوکھلا دے، وہ شخص آج خود اسی پوزیشن میں تھا۔ اما سرکار نے بہنام کی طرف کے جملے بتا کر انہیں ساری بات سمجھائی تو وہ کہہ کر لگا گیا۔ بہنام کے دھاڑنے کے دن گئے، وہ ہنستے ہوئے بولا تو اما سرکار ایک مرتبہ پھر ہنس پڑی۔ اپنے بیٹی کو نارمل ہوتا دیکھ کر وہ بے انتہا خوش تھیں۔ آپ پہلی ساس ہوں گی جو اپنی بیٹے کو بہو کے روپ میں دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں۔ وہ انہیں چھیڑنے لگا۔ بالکل، میں بہت خوش ہوں، بلکہ مجھے اپنی بہو پر بے انتہا پیار آ رہا ہے، جس نے میرے جلاد بیٹے کو قابو کر کے اس کے سوئے ہوئے جذبات جگا دیے ہیں۔ اب وہ مجھے نارمل لگنے لگا ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ چلو میں ناشتہ لگوا رہی ہوں، پھر مجھے نکلنا ہے، آج ایک بہت اہم میٹنگ ہے ہماری۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی تو سراج سر ہلاتا خوش بھی اٹھ گیا۔ اما سرکار کا رخ ماہنور کے کمرے کی جانب تھا تاکہ وہ دیکھ سکے بچے اور ماہنور اٹھی کہ نہیں۔ صبح صبح کے ہنگامے میں وہ سب بھول بیٹھی تھیں۔ بہنام اس کے پیچھے روم میں آیا، لیکن پورے روم میں بےتابانہ نظر دوڑانے پر بھی اسے ایمن نظر نہ آئی تو وہ متفکر ہوا، لیکن جو ہی گلاس ڈور اوپن دیکھا وہ پرسکون ہوتا اس جانب قدم بڑھا گیا۔ گرے کلر کے دیدہ زیب مشرقی لباس میں وہ پھولوں کی باڑ کے آگے بازو لپٹے کھڑی تھی۔ میری زندگی روٹھی روٹھی سی لگتی ہے۔ بھاری قدموں کی دھمک چھوڑتا وہ اس کے نزدیک آ ٹھہرا
اور پیچھے سے اسے اپنے پیار کے گھیرے میں لیتا جھک کر اس کی کن پٹی کو بوسہ دے گیا۔ وہ بے حس عورت خاموش کھڑی رہی تو وہ مضطرب ہوا۔ اس نے ایک اور کوشش کی اور دھیرے سے اس کے آنچل کو سر سے سکھا کر اس کی مشک بام بھیگی زلفوں کو مٹھی میں بھر کر اپنے لبوں سے لگا کر ایک گہرا سانس بھر گیا۔ ایمل جو اس کی ایک ایک حرکت محسوس کر رہی تھی، بہنام کے اس عمل پر پوری جان سے لرزی تھی۔ اس کا یہ لرزنا بہنام بھی اچھے سے محسوس کر گیا۔ میں یہ سمجھتا رہا کہ مجھ پر تمہاری قاتل نگاہوں نے جادو کر کے اس دل کو بے بس کر دیا ہے، لیکن تمہاری ان ابر کی طرح گھنگھور گھٹاؤں نے مجھ پر عجیب سا طلسم کر کے تاعمر کے لیے مجھے اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ بہنام کا لہجہ ہی نہیں، وہ خود بھی بہک رہا تھا۔ بہنام کیا کرتے ہیں آپ؟ ایمل کی گھبرائے ہوئے لہجے پر اس نے سرگوشی نما لہجہ اپنایا تو اسے اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ دھیرے سے اسے اپنی سمت موڑتا وہ اس کے جھکے سر کو تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مستفسر ہوا۔ ایمل گلال بکھیرتے چہرے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، لیکن زیادہ دیر وہ اس کی گہری بولتی نظروں میں دیکھ نہ سکی اور سرت سے نظریں جھکا گئی۔ اس کی زلفیں ہوا کی بدولت اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہی تھیں۔ یہ منظر کس قدر دل فریب تھا، لیکن بہنام کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ ان گالوں کو چھونے کا حق میرا ہے۔ اس کے سارے بال سمیٹ کر اس کا دوپٹہ اس کے سر پر درست کرنے لگا۔ ایمل دھڑکتے دل کے ساتھ بے جان سی اس کی چاہت کے مضبوط حصار میں دم سادے کھڑی تھی۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ اگر تمہیں میری بات بری لگی تو سوری جانے من سائیں سرکار، اپنے وڈیرا سائیں کو معاف کر دو۔ دھیرے سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ ایمل کو مانو عزت بخش گیا۔ مرد اسی عورت کے آگے جھکتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور بہنام سومرو نے ہر مرتبہ اس کے سامنے جھک کر اپنی محبت کا ثبوت دیا تھا۔ اب ایمل کی باری تھی کہ وہ بھی اپنے دل میں چھپے جذبات عیاں کر دے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں شامل ہونے والا مرد مجھے اتنا مان و مرتبہ اور محبت دے گا۔ آپ کو جب دیکھا تھا تو آپ تکبرانہ اور حاکمانہ سوچ کے مالک ایک ضدی خران سے وڈیرے لگے تھے مجھے۔ پھر دوسری ملاقات میں سرپھرے جلاد اور کچھ حد تک عاشق مزاج لگے۔ تیسری ملاقات پر میں آپ کی جرت پر دنگ رہ گئی تھی۔ آپ آدھی رات کو ایک ملک سے دوسرے ملک میرا جواب جاننے آ گئے۔ اس کے بعد ہر ملاقات پر وڈیرا سائی کا میں نے الگ ہی روپ دیکھا، کبھی نرم کبھی گرم، لیکن ہر روپ میں ایک چیز جو میں نے محسوس کی وہ تھی آپ کی نظروں میں میرے لیے عزت۔ اگر مرد آپ کو عزت کے ساتھ ساتھ محبت بھی دے تو عورت اپنے تمام جذبے اس مرد کو سونپ دیتی ہے۔ پہلے میں آپ سے ڈر گئی تھی، پھر متاثر ہوئی اور اس کے بعد عزت کرنے لگی آپ کی۔ اور اب میں یہ اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ایک دم ہی گھٹنوں کے بل اس کا ہاتھ تھام کر گھاس پر بیٹھی۔ بہنام جو بے خود سا اس کے الفاظ کے حصار میں گم ہو رہا تھا، اس کے یوں بیٹھ جانے پر خود بھی اس کے انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں ایمل بہنام سومرو یہ اعتراف کرتی ہوں کہ میں دنیا کے بیسٹ شوہر بہنام سومرو سے محبت کرنے لگی ہوں۔ تھوڑے جلاد، تھوڑے مسٹری مین کو میرے دل نے پورے دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ وہ جھجکتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کرتی شرم کے مارے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ وہ جرت کا مظاہرہ تو کر گئی تھی، لیکن اب دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ اس کی دھڑکنوں کی آواز بہنام کے سینے کی دھڑکنوں میں مدغم ہو رہی تھی۔ These words are an honor for me۔ شدت جذبات سے بہنام کی آواز بوجھل ہو گئی تھی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازہ نوک ہونے کے ساتھ ہی سراج کی بھاری آواز بھی ابھری تو موبائل میں ڈرامہ دیکھتی مہانور کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر اس کی ناک کو سلامی دے گیا۔ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ آج سنڈے تھا تو بریک فاسٹ کے بعد سے دونوں بچے اماں سرکار کے روم میں تھے۔ وہ رانی کو اپنے ساتھ ملا کر ان کی مالش وغیرہ کر رہی تھیں۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور یوٹیوب پر سرچ کر کے اپنے فیوریٹ ڈرامے کی قسط دیکھنے لگی۔ کچھ دیر ہی گزری کہ بیچاری کے ارمان آنسوں میں بہہ گئے تھے۔ دوبارہ دستک دینے پر وہ آ جائیں کہتی اپنی ناک سہلاتی سنبھل کر بیٹھ گئی۔ یہ تمہاری ناک کو کیا ہوا؟ اس کی ناک کو حد سے زیادہ سرخ دیکھ کر وہ بیٹھ کے قریب آتا متفکر سا پوچھنے لگا۔
موبائل گر گیا ہے ناک پر۔ وہ شرمندگی کے بارے میں آئی تو سراج کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ آپ کو ڈرامہ دیکھنے کا شوق ہے تو میں آج ہی LED لگوا کر کیبل کنیکشن کروا دیتا ہوں۔ ایک سرسری نظر موبائل اسکرین پر چل رہے ڈرامے کے سین پر ڈال کر وہ اس کے سامنے بلو کلر کی فائل کر گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں کے ساتھ لفظوں میں بھی حیرانگی اتری۔ ساتھ اس نے فائل پکڑ کر اپنی گود میں رکھ لی۔ ڈیورس پیپر ہیں، ان پر آپ کی سائن مطلوب ہیں تاکہ انہیں کورٹ میں جمع کروایا جا سکے۔ ساتھ حلف نامہ بھی ہے جس میں واضح لکھا ہے کہ مجید کا آپ کے بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے دستخط بھی اس پیپر پر موجود ہیں تاکہ کل کو وہ مکر نہ جائے۔ اس کے علاوہ بچوں کے اڈاپشن پیپرز بھی ہیں، ان پر بھی آپ کی دستخط چاہیے۔ میں قانونی طور پر ان بچوں کو گود لینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی دعوے دار آ کر انہیں ہم سے چھین نہ لے جائے۔ وہ بیڈ پر ہی کچھ فاصلے پر بیٹھتا اسے ساری بات رسان سے سمجھا گیا۔ وہ فائل کھولے گم سم سی بیٹھی تھی جبکہ سراج بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ نوٹ کر رہا تھا۔ آپ اگر بچے گود لینے والی بات سے متفق نہیں ہیں تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے تیزی سے سراج کی بات کاٹی تھی۔ پھر کیسی بات ہے؟ اس کے باروب لہجے پر مہنور کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو کر بے وفائی کرتی اس کے ناک کے ساتھ گال بھی سرخ کر گئیں۔ وہ جتنا اپنے جذبات چھپا رہی تھی یہ اتنے ہی ابھر کر سامنے آ رہے تھے۔ سراج نے گہری نظروں سے اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا۔ وہ بار بار اپنی شہادت کی انگلی مروڑ رہی تھی۔ جب سراج سے برداشت نہ ہوا تو اس نے اس کے نازک ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے لمس پر وہ موم کے جیسے پگھلی تھی، پلکوں کی جھالر لرز رہی تھی جبکہ ماتھے پر پسینے کی نندھی بوندیں نمودار ہو چکی تھیں۔ اس شخص کے ذرا سے لمس پر وہ مرنے والی سی ہو گئی۔ آج کے بعد میں آپ کو خود کو یوں تکلیف پہنچاتے نہ دیکھوں۔ اس کے تحکم بھرے باروب لہجے پر وہ جھٹ اچھے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلا گئی۔ گڈ، ان پیپرز پر سائن کر کے رانی کے ہاتھ رات تک بھجوا دینا۔ وہ اسے ہدایت کرتے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر جاتے جاتے ٹھہر کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سفید شلوار قمیض اس کے دراز قد پر خوب جچ رہا تھا۔ دل چپکے اسے دیکھنے کا تمنا ہی ہوا تو وہ ہار مانتی اسے پیار سے تکنے لگی۔ لیکن باعری ماری قسمت، مہنور جو اسے واپس جاتے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی، اس کے یوں اچانک پلٹ جانے پر نظریں چار ہوتے ہی وہ بری طرح بوکھلا کر اپنا چہرہ جھکا گئی۔ عجیب ہو تم مہنور بی بی، کیا سوچتے ہوں گے وہ کہ میں کیسے بے شرموں کی طرح انہیں تاڑ رہی ہوں؟ تو ہے تم پر حد دل حسرت، تمہارے ہاتھوں انسان بس شرمندہ ہی ہو سکتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود اپنی ہی کلاس لے رہی تھی۔ اسے علم بھی نہ ہو سکا اور سراج اس کے قریب آن ٹھہرا۔ میں آج ہی آپ کے روم میں LED لگوا رہا ہوں۔ اس موبائل کو بس کال کرنے اور سننے تک رکھیے۔ اچھی لگے گی اتنے خوبصورت چہرے پر موٹی سوجی ناک۔ سراج کے لہجے میں شوخی بھری سنجیدگی محسوس کر کے وہ ہمنک سی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھو، مجھے اور ہمارے بچوں کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ اس کی جانب جھکے وہ گمبھیر لب و لہجے میں اسے جو باور کروانا چاہ رہا تھا وہ بات سمجھ آتے ہی وہ فریز ہو گئی۔ سراج نے اسے بت کی مانند ساکت دیکھا تو اس کی سرخ ناک کو دھیرے سے چھوتا اس کا سکتہ توڑ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے مہنور دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ بستر پر ڈھسی گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یا وہ یقین کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ جی دوستوں، آج یہ کہانی یہاں پر ختم ہوئی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ تو پھر ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ہم آگے آپ کے لیے نئی ایپیسوڈ لائیں، اور ہمیں ضرور آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے گڈ نائٹ۔